अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। सावी के जाने के बाद उसके दिन रात बस पछतावों के नज़र हो गए थे। उसे ढूंढने के लिए उसने हैदर को हायर किया था, मगर जाने उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान कि वो कहीं नहीं मिली थी। जबकि अफरा और शयान अफरा के घर पे शिफ्ट हो गए थे और शयान ने जॉब ढूंढ ली थी और साथ में सावी की तलाश भी जारी रखी थी, मगर दुरैत की तरह वो भी नाकाम नामुराद था। उन दुखों के दिनों में बाहर तब आई तब थी जब शायान को बाप बनने की खबर मिली थी। वो बहुत खुश था और उसका जहन कुछ पुरसकून हुआ था। बाप बनने का एहसास होता ही अनोखा है कि इंसान अपनी हर तकलीफ भूल जाता है। 9 माह गुजरने के बाद उसे सावी की खबर मिली थी और अब वो इसके पास था। बस उसे होश आ जाता, फिर वो उसे अपने साथ खुशियों भरे जहां में ले जाता, जहां कोई गम न होता था। खिड़कियों के बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गहरी तारीकी ने हर चीज को अपनी लपेट में हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गहरी तारीकी ने हर चीज को अपनी लपेट में दे रखा था। शाहमीर 2 बार जागा था, जिसे दुरैद ने खुद नर्स का दिया हुआ लिक्विड चम्मच की मदद से पिलाया था, और पीते ही कुछ देर बाद वो पुरसुकून सा फिर सो गया। दुरैद शामिर को बेबी कॉच में लिटाता खुद अब सोफे पर नीम दराज था। अचानक सावी के सांस उखड़ने लगी और वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। दुरैत उसकी हालत देखता हड़बड़ी में बाहर की तरफ भागा और अगले 2 मिनट में डॉक्टर और नर्स के साथ वो सावी के पास मौजूद था। वो एक तरफ खड़ा मुस्तरब सा डॉक्टर और नर्स की कार्रवाई देख रहा था। वो खातून जो सावी के साथ थी उसे दुरैत घर भेज चुका था कि दिन में आ जाएगा। नर्स सावी को इंजेक्शन लगा रही थी और डॉक्टर उसका बीपी चेकअप कर रहा था। 15 मिनट बाद डॉक्टर गहरा सांस लेता दुरैत की तरफ बढ़ा था। ये अब खतरे से बाहर है, होश में आ जाएंगे, आप फिक्र मत करें। इनकी हार्ट बीट नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर उसका कंधा थपथपाते बाहर निकल गया। नर्स ने भी डॉक्टर की पैरवी की, जबकि दुरैत सुकून का सांस लेता सावी के पास चेयर घसीटकर सावी का हाथ अपने हाथ में लेता बैठ गया। अब उसकी रात आंखों में ही कटने वाली थी। वो जिस वक्त घर आया शाम के 6 बज रहे थे। अंदर दाखिल होके गेट लॉक किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां उसकी जान अजीज उसका इंतजार कर रही थी। जानता था वो इससे नाराज होगी, क्योंकि वो कल घर नहीं आया था। उसे ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड क्राउन से टेक लगाए नीम दराज थी। वो कला खंकारता उसे अपनी तरफ मतवज्जे करने लगा। शान, वो तेजी से बेड से उतरती उसकी तरफ भागने के से अंदाज में लपकी। क्या कर रही हो यार, आराम से। वो तेजी से आगे बढ़ता उसे थामता हुआ बोला। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। वो उसके गले में बाहें डालते उसके दोनों पाँव पे अपने पाँव रखे उसकी थोड़ी तक आयती बोली थी। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि मेरी जानम बहुत खुश है आज। कहाँ तो वो मेरे घर ना आने पर नाराज़ होती और कहाँ वो मुझ पर प्यार जता रही है। उसका इशारा अपने गले के गिर्द उसके बाहों के हिसार की तरफ था। वो कभी खुद से पहल नहीं करती थी। वो आज भी अव्वल रोज़ की तरह शायान से शर्माती थी। यही वजह थी कि शायान को समझ आ गया था कि वो किसी बात पर खुश है, इसीलिए उस पर इतनी करम नवाजी की जा रही है। आप सुने आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुश हो जाएंगे, वो झिझकती हुई बोली थी। अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ क्या बात है, वो इसके तरफ मोहब्बत पाश नज़र से देखता पूछ रहा था। दुरैत भाई का फ़ोन आया था, उसने सस्पेंस क्रिएट करना चाहा था। तो इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है, उसका फ़ोन तो तुम्हें हर रोज़ आता है। वो इसके बाहें अपने गिरदन से निकालता हुआ खफकी से बोला। ओहो, आप पूरी बात तो सुने, वो झुंझलाई थी। अच्छा सुनाओ। सुन रहा हूँ मैं, वो गहरा सांस लेते बेड पर बैठा। भाई की भाई को सावी मिल गई है और वो बहुत जल्द उसे घर पे ले आएंगे, उसने पुरजोश लहजे में धमाका किया। क्या सच? मेरी गुड़िया, मेरी नूर मिल गई है क्या? हाँ, वो ठीक तो है ना? वो खुशी से चीखता उसके पास पहुंचकर उसे गोद में उठाता सवाल पर सवाल पूछने लगा। शान, प्लीज़ नीचे उतारे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो सर पर हाथ रखती बोली थी। ओह सॉरी सॉरी, तुम ठीक हो? मुझे खुशी मैं याद ही नहीं रहा। मेरे बेबी, आप ठीक हो ना? बाबा ने आपको ज़्यादा तो नहीं घुमाया? वो अफरा से कहता नीचे झुककर अपने बेबी से पूछने लगा कि अफरा खिलखिला कर हंस पड़ी थी।
وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو آپ، افرا نے اسے تسلی دی۔ وہ اپنے اولاد کے بارے میں بہت پوزیسو تھا، حالانکہ ابھی تو اس کی اولاد دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ خدا کا شکر ہے، کب آ رہی ہے ساوی گھر میں؟ ہمیں گھر جانا چاہیے، میں کپڑے نکالتا ہوں، وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہنے لگا۔ بھائی نے کہا تھا کہ 1-2 دن لگ جائیں گے۔ آپ پریشان مت ہو، درید بھائی فون کر دیں گے، پھر چلیں گے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میں فریش ہو جاتا ہوں، پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتا الماری سے کپڑے نکالتا باتھ روم میں چلا گیا اور افرا کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئی۔ صبح اس کی آنکھ ساوی کے ہاتھوں کے کپکپاہٹ سے کھلی تھی۔ اسے ہوش آ رہا تھا، وہ اس پہ جھکا، اسے آوازیں دینے لگا۔ ساوی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو نظر سامنے کھڑے برڈ پر پڑی تھی۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے کچھ یاد نہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی کہ ٹانگوں پہ کھچاؤ پڑنے سے تکلیف کا احساس ہوتے ہی آہ کر کے رہ گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ درید پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کون ہیں آپ؟ میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہوا ہے؟ تکلیف کو دبائے وہ بے در پہ سوال کرنے لگی، جبکہ اس کے سوالوں پر درید پریشان سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ساوی میری گڑیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ہوں درید، تمہارا شوہر، تمہارا دوست، مجھے نہیں پہچانا؟ ایسا کیوں بول رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا پوچھنے لگا۔ میں نہیں جانتی آپ کو، میں یہاں کیوں ہوں، مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اب کی بار چیخ پڑی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر بیبی کاٹ کی طرف بڑھ گیا اور شامیر کو اٹھاتا اس کے سامنے آیا کہ ہمارا بیٹا ہے جو کل ہی پیدا ہوا ہے، یہ بھی یاد نہیں؟ درید نے شامیر کو اس کے پاس کرتے کہا، جو کہ مسکرا رہا تھا جیسے باپ کی گود میں بہت خوش ہو۔ میرا بیٹا؟ شوہر؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا پھر؟ وہ اپنا سر تھامتی بے بسی سے بولی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، تم آرام کرو۔ درید شامیر کو بیبی کوچ میں لٹاتا باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد ساوی ہمت کرتی اٹھی اور بیڈ کا سہارا لیتی باتھ روم جانے لگی۔ باتھ روم میں جا کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنا چہرہ چھو کر دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ کیوں نہیں یاد؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا چہرہ چھوتے بے بسی سے بولی۔ وہ واپس روم میں آنے لگی۔ ابھی وہ دیوار کے سہارے چل رہی تھی کہ درید اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر اور نرس تھی۔ گڑیا، یہ تم کیوں اٹھی؟ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو؟ کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے کہتی، میں لا دیتا۔ چلو بیڈ پر بیٹھو۔ درید اس کو سہارا دیتا بیڈ تک لایا اور لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے ساوی کا چیک اپ شروع کیا تھا۔ پہلے اس کی آنکھیں چیک اپ کی، پھر اس سے چھوٹے چھوٹے اس کی زندگی کے مطابق سوال کیے کہ اسے کچھ یاد ہے کہ نہیں، پر ساوی کا ہر جواب نہ میں تھا۔ درید اس کے چہرے کے تاثرات سے پریشان ہو رہا تھا، جو درید کو اور بیبی کاٹ میں لیٹے شامیر کو انجانی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے درید کو کیبن میں آنے کا کہا اور نرس کے ہمراہ باہر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد درید ساوی کے پاس بیڈ پر بیٹھا تو وہ سمٹ سی گئی۔ درید نے اس کی یہ حرکت اچھے سے نوٹ کی۔ ریلیکس، تمہیں کچھ یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تمہیں کچھ یاد نہیں ہے تو تم مجھ پر یقین بھی نہیں کرو گی نا؟ لیکن یہ دیکھو، اس میں ہمارا بہت ساری پکچرز ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں یقین آ جائے گا۔ درید ساوی کو تسلی دیتا اپنا فون آن کرتے اسے فون میں موجود اس کی پکچرز دکھانے لگا۔ وہ غور سے ہر تصویر کو چھو کر دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ یہ کون ہے؟ وہ ایک تصویر پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگی۔ یہ تمہارے بابا ہیں اور ساتھ میں ماما، اور یہ اگلی تصویر میں تمہارا بھائی شیان اور تمہاری بھابھی پلس بیسٹ فرینڈ افرا ہے، اور یہ میں ہوں اور تم ہو۔ وہ باری باری سب کی تصویریں پہ ہاتھ رکھتے اس کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ سب کہاں ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ یہ سب گھر پر ہے، ہم بہت جلدی گھر جائیں گے تو تم سب سے مل لینا، اوکے؟ اس نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سوری، وہ بس ایسے ہی عادت ہے۔ تو اس کے ہاتھ کھینچنے پر وہ شرمندہ ہوا اور اسے شرمندہ دیکھ کر ساوی کو جانے کیوں برا لگا۔ نہیں، وہ میں نے ایسے ہی کھینچ لیا تھا، وہ اس کی شرمندگی مٹانے کو بولی تھی۔ وہ دوبارہ فون میں مگن ہو کر سب تصویریں دیکھنے لگے۔ اس میں سب تصویریں ہیں، پھر ہماری شادی کی تصویریں کیوں نہیں ہیں؟ اس کے سوال پر وہ بوکھلا سا گیا تھا۔
وہ ہاں، کیونکہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا نا، اس لیے، وہ بات بناتے ہوئے بولا۔ بچپن کا نکاح؟ تو پھر رخصتی پر تو تصویریں بنائی ہوگی، وہ کہاں ہیں؟ ہاں بنائی تھی، بہت تصویریں، مگر جس فون میں تصویریں تھیں وہ فون گم ہو گیا ہے، اس لیے شادی کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ اس کے سوال پر اسے بروقت بہانہ سوجا تھا۔ اچھا، وہ افسردگی سے سر ہلا گئی۔ اچھا تم ریسٹ کرو، پھر میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، پھر تمہیں میڈیسن بھی دینی ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا۔ سنیں، اس کی اٹھتے ہی پکار اٹھی تھی۔ سنائیں، وہ بھی اسی کے انداز میں دلکش مسکراہٹ سے بولا۔ وہ آپ بیبی کو مجھے دے دیں، میں اسے دیکھ لوں۔ وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے میری نور جاں، وہ آپ کا ہی ہے، اور آپ کے بیبی کا نام آپ کے بیبی کے بابا نے شامیر رکھا ہے۔ اس کی بات پر سرشار ہوتا وہ شامیر کو اٹھاتے اس کے پاس آیا اور شامیر کو اسے پکڑا دیا، جس نے نرمی سے اسے تھام لیا۔ سنیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پلٹا کہ وہ ایک بار پھر پکار اٹھی، اور وہ اس کی سنے والی صدا پر خوشگوار مسکراہٹ سجائے ایک بار پھر اس کے پاس آیا۔ جی سنائیں، وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ وہ میرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا ہی نام پوچھتے ہوئے جھجکی اور درید کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ کہاں وہ لڑکی جسے اپنا نام حد سے زیادہ پسند تھا، اور کہاں اب اسے اپنا نام بھی یاد نہ تھا۔ تمہارا نام اسورا نور ہے، اور تمہارے شوہر یعنی میرا نام درید احمد ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا دونوں کے نام بتانے لگا۔ تو پھر ساوی کون ہے؟ آپ پہلے تو مجھے ساوی کہہ رہے تھے، وہ الجھتے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ساوی تمہارا نک نیم ہے، اور پتہ ہے تمہارا نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیتا سوال کر گیا۔ کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارے نام کا مطلب ہے جنت کا گہنا، اور تم واقعی گہنا ہو نا، نایاب اور انمول۔ وہ شاہ میر کے سر پر پیار کرتا باہر نکل گیا۔ درید اس کے جانے کے بعد اس نے سرگوشی میں دہرایا۔ پھر وہ شامیر کو طرف متوجہ ہوئی اور اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہوئی، جو بالکل ساوی کے جیسی تھی، بڑی بڑی، جبکہ نین نقوش بالکل درید جیسے تھے۔ وہ اس سے باتیں کرتی اپنا دل بہلانے لگی، جبکہ دماغ لگاتار پچھلی زندگی یاد کرنے کی کوشش میں مگن تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد ساوی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ درید کو سزا دینے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے۔ اگر وہ چاہتی تو خلا لے سکتی تھی، یا پھر گھر والوں کو بتا کر اسے سب کی نظروں میں گرا دیتی، مگر وہ جانتی تھی کہ درید اسے کبھی نہ چھوڑتا، اور گھر والے بھی جلد یا بدیر اسے معاف کر دیتے کہ بہرحال وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی جائز بیوی۔ اگر اس کے بیچ کوئی تعلق تھا بھی تو وہ حرام نہیں تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے درید کو جدائی کی سزا دی۔ وہ جانتی تھی کہ درید کو اس سے محبت نہیں، عشق ہے۔ اس نے جو بھی کیا ہے انجانے میں کیا۔ غلطی اگر درید کی تھی تو اس کی بھی تھی، مگر وہ اپنی عزت نفس کا کیا کرتی، جو اس کو جھکنے سے منع کر رہی تھی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ ایک NGO میں چلی گئی تھی، جو بے سہارا عورتوں کی مدد کرتا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اسے وہاں رہتے، جب ایک دن ایک عورت وہاں آئی تھی۔ اس عورت کا بھی اپنا NGO تھا، مگر اسے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے بیٹی کو سنبھال سکے، اور وہ آرام سے اپنی NGO کا کام کر سکے۔ اور یوں ساوی نے اپنا نام پیش کیا تھا کہ اس طرح اگر درید اسے ڈھونڈ بھی رہا ہو تو وہ اسے نہ ملے۔ ملیحہ بیگم ایک اچھی عورت تھی۔ ساوی چاہتی تو انہیں سب بتا سکتی تھی، مگر پھر بھی اس نے ان سے جھوٹ بولا کہ وہ اکیلی ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی نہیں۔ اسے اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے چھت چاہیے تھی، جو ملیحہ بیگم نے اسے فراہم کر دی تھی۔ وہ اپنا بہت خیال رکھتی تھی، اپنے آنے والے بچے کے لیے بہت سارے پلان بناتی، خود سے اسے دنیا جہاں کی خوشیاں دینے کے عہد کرتی، برابر روٹین چیک اپ کروانے بھی جاتی۔ اور اسی طرح وہ ایک بار چیک اپ کروانے گئی تھی جب اسے درید نظر آیا تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی کہ وہ اسے دیکھ نہ لے۔ وہ اس کی نظروں سے بچ کر پارکنگ تک آ گئی تھی۔ ملیحہ بیگم اس کی ہڑبڑی پر پریشان ہوئی تھی، مگر اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بناتے انہیں ٹال دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ درید کی نظروں سے بچ گئی ہے، مگر وہ انجان تھی کہ درید اسے دیکھ چکا تھا۔ 8 مہینے سے اس نے گھر والوں کے بغیر گزارے تھے۔ اسے
اسے ان کی بے حد یاد آتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کڑے وقت میں وہ اس کے ساتھ ہو جب انہیں سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت تھی۔ اس گزرتے وقت میں کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اس نے ماں باپ، بھائی جان سے پیاری دوست اور درید کو یاد نہ کیا ہو۔ کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اس نے ماں باپ، بھائی جان سے پیاری دوست اور درید کو یاد نہ کیا ہو۔ ہاں درید، وہ درید کو یاد کرتی تھی، بہت یاد کرتی تھی۔ اسے سزا دینے کے چکر میں اس کی جدائی ساوی کے دل میں درید کی محبت گہری کر گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی، اس کا بچہ بغیر باپ کے نہیں پلے گا۔ اور پھر جس دن اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا، اس نے اپنوں کو پاس بلانے کے لیے گھر فون کیا تھا، مگر آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے اور پھر اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ اگر پاس کھڑے ملیحہ بیگم اسے نہ تھامتی تو شاید وہ بری طرح نیچے گرتی اور اپنا قیمتی نقصان کروا بیٹھتی۔ 2 دن بعد ساوی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ درید سے تو نہیں مگر شامیر کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی۔ نرس کے کہنے پر وہ شامیر کو خود ہی فیڈ کرواتی تھی کہ ابھی اسے ماں کی ضرورت تھی۔ شامیر میں اسے ایک کشش سی محسوس ہوتی تھی جو ساوی کو اس کی طرف کھینچتی تھی، اور یہ کشش ممتا کی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ درید سے اس کا رویہ اچھا نہ تو برا بھی نہیں تھا۔ درید افرا کو فون کر کے اپنے آنے کا بتا چکا تھا۔ وہ ساوی کو سہارا دے گاڑی تک لایا تھا۔ اس کے ساتھ ملیحہ بیگم تھی جنہوں نے شامیر کو تھام رکھا تھا۔ درید ان کا احسان مند تھا جنہوں نے اس کی زندگی کا اتنا خیال رکھا تھا، اس لیے وہ ان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ گیا تھا کہ وہ گھر میں سب سے مل لیں۔ ملیحہ بیگم درید کو بتا چکی تھی کہ ساوی انہیں کہاں سے ملی اور کب سے ان کے ساتھ تھی، جس پر درید نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھا، ورنہ معاشرے میں ایسے بہت سے بھیڑیے موجود ہیں جو ہمیشہ شکار کی طاق میں رہتے ہیں۔ وہ جس وقت گھر پہنچے اس وقت 10 بج رہے تھے۔ وہ ساوی کو سہارا دیتا اندر لایا۔ ساوی اس سے ایک جھجک سی ہو رہی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا تو یہ جھجک فطری تھی، مگر بغیر سہارے کے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ درید کو کچھ کہہ بھی نہ پاتی کہ اسے ہاتھ مت لگائے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو نظر سامنے پڑی جہاں افرا، نادیہ بیگم اور شایان صوفے پر بیٹھے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بوا ساوی کے لیے پریزی کھانا بنا رہی تھی۔ ان کی بیٹی امرین جو وقتی طور پر یہاں کام کے لیے آئی تھی واپس گاؤں جا چکی تھی۔ نادیہ بیگم کی نگاہ دروازے پر گئی تو وہ شایان کا سہارا لیتی کھڑی ہو گئی تھی اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے ساوی کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ افرا اور شایان بھی نم آنکھوں سمیت ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ نادیہ بیگم نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا تھا تو وہ الجھی نظروں سے درید کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ سب رو کیوں رہے تھے، مگر درید نے کوئی جواب نہ دیا۔ نادیہ بیگم اسے الگ کرتی اس کا چہرہ چومنے لگی۔ بہت یاد کیا ہے میں نے تمہیں، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ ایسے ہمیں نادیہ بیگم نم آنکھوں سے اس سے شکوہ کرنے لگی کہ درید یکدم ان کی بات کاٹ گیا۔ چچی ماں آپ روئیں مت، ساوی بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، دیکھیں آپ کے سامنے ہے تو کھڑی ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ہی تو کھڑی ہے اور اپنے نواسے سے نہیں ملے گی آپ؟ وہ ملیحہ بیگم کے ہاتھوں میں موجود شامیر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ نواسا؟ نادیہ بیگم کہتی شامیر کو گود میں لیے کہنے لگی۔ شایان اور افرا بھی حیران ہوئے کہ انہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب ہمیں یہیں کھڑا رکھیں گی، باقی باتیں اندر جا کے کریے گا، آپ کی نور ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ماما مجھے بھی دکھائیں نا۔ ساوی سے ملنے کے بعد افرا نے نادیہ بیگم سے کہا۔ ہاں ہاں یہ لو، نادیہ بیگم ہنستے ہوئے بولی اور شامیر کو افرا کو سونپا تو اس نے احتیاط سے اسے تھام لیا۔ میرا بیبی، میں آپ کی پھپھو ہوں، پہچانا مجھے؟ افرا شامیر سے لاڈ سے باتیں کرنے لگی۔ تم اس کی ممانی ہو افرا، شایان نے درید کو گھورتے ہوئے افرا سے کہا۔ وہ تب سے چپ ہی کھڑا تھا مگر افرا کی بات پر بول پڑا۔ نہیں، میں پھپھو ہوں، آپ کی بیوی بننے سے پہلے میں درید بھائی کی بہن تھی، اس لیے میں اس کی پھپھو ہوں، افرا نے نفی کرتے ہوئے کہا۔ بچوں بحث بعد میں کرنا، پہلے ساوی کو روم میں لے جاتے ہیں، وہ تھک گئی ہوگی۔ نادیہ بیگم کے کہنے پر درید ساوی کو لے جانے لگا کہ شایان اس کا راستہ روک گیا۔
میں لے جاتا ہوں اپنی بہن کو، اس نے درید کو دیکھتے تلخی سے کہا تو درید پیچھے ہٹ گیا تھا۔ شایان نے ساوی کو سہارا دیا اور اسے آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں لے جانے لگا۔ ساوی کو میرے روم میں چھوڑ کے آؤ شایان، اس کا سیڑھیاں چڑھنا مناسب نہیں ہے۔ درید نے پیچھے سے شایان کو پکارا جو ساوی کو سیڑھیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر شایان لب بھینچتا مڑا اور ساوی کو درید کے کمرے میں لے جانے لگا کہ پھر بہرحال وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ درید سب کو لیے لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا اور سب کا ملیحہ بیگم سے تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ ساوی گھر سے جانے کے بعد ان کے پاس ہی تھی۔ بوا نے ان کو لوازمات سرو کیے تھے۔ پھر وہ ساوی کے کمرے میں اس کے لیے سوپ لیے چلی گئی تھی جو کہ درید نے کہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے میری بچی کا اتنا خیال رکھا۔ نادیہ بیگم ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ نہیں، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، اور ویسے بھی ساوی بہت اچھی لڑکی ہے، ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، نادیہ بیگم نے کہا۔ اب میں چلتی ہوں، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، پھر کبھی فرصت سے آؤں گی، ملیحہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ ارے اتنی جلدی لنچ آپ ہمارے ساتھ کریں، ہمیں اچھا لگے گا، نادیہ بیگم نے روکنا چاہا۔ جی ضرور کرتی، مگر مجھے جانا پڑے گا، NGO کا بہت ضروری کام ہے، اس لیے معذرت، انہیں واقعی ضروری کام تھا۔ چلے ٹھیک ہے، مگر آپ پھر کبھی ضرور آئیے گا، ہمیں اچھا لگے گا۔ جی ضرور، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ سب سے ملتے وہ باہر چلی گئی۔ درید ان کے دروازے تک چھوڑنے گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو شایان بھی لاؤنج میں موجود تھا۔ ساوی کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ جب سے آئی ہے چپ ہے، ورنہ پہلے تو وہ بہت بولتی تھی۔ وہ پہلے والی ساوی تو لگ ہی نہیں رہی ہے، شایان نے اس سے تندہی سے پوچھا۔ وہ پہلے والی ساوی ہے بھی نہیں، اس کی بات پہ سب حیران سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب بھائی؟ ان کے دلوں میں مچلتے سوال کو افرا نے زبان دی تھی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اسے اپنی پچھلی زندگی کا کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ درید کی بات پر سب کو اپنے سروں پر بم پھوٹتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں کیسے بھول سکتی ہے؟ شایان غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ یہی سچ ہے۔ اور پھر وہ ان کو سب کچھ بتاتا چلا گیا، کیسے ساوی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، کیسے اس کی میموری پہ افیکٹ ہوا تھا، اور کیسے اس نے اپنے رشتے کا یقین دلایا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد ان کے چہروں پر فکر کے سائے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اسے کبھی کچھ یاد نہیں آئے گا؟ نادیہ بیگم نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم اسے یاد دلانے کی کوشش کریں یا اسے ایسی جگہوں پر لے جائیں جہاں اس کی اچھی یادیں جڑی تھیں، تو اسے یاد آ سکتا ہے۔ درید نے ڈاکٹر کی بات دہرائی۔ یا اللہ میری بچی کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے، نادیہ بیگم نے بے اختیار دعا کی۔ ماما ہم ساوی کے پاس چلتے ہیں، اسے یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں، افرا نے کہا تو نادیہ بیگم سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چچی ماں، ساوی کو ایسی کوئی بات یاد مت دلائیے گا جس سے اس کی طبیعت بگڑ جائے۔ میرے بارے میں وہ بس اتنا ہی جانتی ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور کزن ہوں، اور یہ کہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور سادگی سے رخصتی، درید نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو نادیہ بیگم افسوس اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے سر ہلا گئی، ساوی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد درید نے شایان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف طنزی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ واپس آ گئی ہے، اب بھی معاف نہیں کرو گے؟ درید نے شایان سے پوچھا۔ کیا میری بہن نے تمہیں معاف کر دیا؟ سوال پہ سوال ہوا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں، میں اس سے معافی کیسے مانگتا؟ درید نے بھی سوال کے بدلے سوال کیا۔ اسے سب یاد آئے گا، اور وہ اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، شایان نے بے نیازی سے کہا۔ میں تمہارے کزن ہی نہیں، بیسٹ فرینڈ بھی ہوں، درید نے یاد دلایا۔ اور وہ میری بہن ہے جس کی تم نے زندگی برباد کر دی ہے کہ آج وہ سب بھول بیٹھی ہے، شایان نے تلخی سے تند لہجے میں کہا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، جو ہوا وہ غلط بھی نہیں تھا، حلال تھی وہ مجھ پر۔ اب کہ درید بے بس ہوا تھا۔ تب تم جانتے تھے کہ وہ حلال ہے تم پر؟ بیوی ہے تمہاری؟ شایان نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے سوال پر درید لاجواب ہوا۔ ہاں تب وہ نہیں جانتا تھا۔ گناہ ہوتا ہے، ہوش میں کیا جائے یا بے ہوشی کے حالت میں۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا، جس دن میری بہن تمہیں معاف کر دے گی میں بھی کر دوں گا، شایان نے دو ٹوک کہا۔ نہیں کروں گا، درید کا لہجہ دھیما تھا۔ عاشر کو کیوں
ٹارچر کیا تم نے؟ شایان کے سوال پر وہ بھونچکا ہوا تھا۔ یہ بات تو عاشر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، پھر شایان کو کیسے پتا؟ اتنا حیران مت ہو، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ اس کی بات پر درید کھل کر ہنسا تھا۔ اسے وہ دن پوری جزیات سے یاد آیا تھا، پھر وہ شایان کو سب بتاتا چلا گیا۔ ساوی کے جانے کے بعد ہفتے بعد کی بات تھی۔ عاشر کو حنا بیگم کی زبانی سب کچھ پتہ چل چکا تھا اور وہ بہت خوش تھا درید کے ہار پر۔ اسے ساوی سے کوئی عشق تو تھا نہیں جو اس کی جدائی میں مجنوں بن جاتا، وہ تو بس اسے پسند کرتا تھا، مگر درید بھی ساوی کو پسند کرتا تھا اور وہ بلا وجہ درید سے ضد لگائے بیٹھا تھا، اور ساوی کے ساتھ درید نے خود ظلم کر دیا تھا۔ اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ اب وہ مطمئن سا تھا۔ آنیا کا رشتہ پکا ہو چکا تھا رافع سے، جو کہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور آنیا کو پسند بھی کرتا تھا، اور حنا بیگم کے پوچھنے پر آنیا نے ہاں میں جواب دیا تھا۔ اب کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، تو رافع سے ہی صحیح۔ وہ گھومنے کے لیے نکلا تھا درید کی ہار پر۔ آج کل وہ یوں ہی خوش تھا۔ ساوی اگر اس کے پاس نہیں تھی تو درید کے پاس بھی نہیں تھی۔ عاشر اپنے نام کی پکار پر وہ پیچھے پلٹا تھا۔ سامنے اجنبی سے چہرے کو دیکھتے وہ حیران ہوا تھا۔ یس، وہ سوالیہ ہوا تھا۔ وہ آدمی اس کے نزدیک ہوا جیسے کوئی بات کرنے لگا ہوں، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کلوروفارم میں بھیگا رومال عاشر کی ناک سے لگا دیا تھا۔ عاشر کچھ سیکنڈ میں ہی بے ہوش ہو گیا تھا، اور وہ آدمی اسے اٹھاتا گاڑی میں ڈال کے روانہ ہو گیا تھا۔ آس پاس لوگ نہ تھے جو اس کی یہ کارروائی دیکھتے اور اسے روکتے۔ اس کی آنکھ منہ پر پانی پڑنے سے کھلی تھی۔ وہ بھاری ہوتا سر ہلاتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ کھلے تھے، پاؤں بھی آزاد تھے۔ وہ ایک سنسان سی جگہ تھی، شاید کوئی فیکٹری جس کی تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کا سارا واقعہ اس کی نظر میں گھوم گیا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ کڈنیپ کرنے والے نے اسے آزاد کیوں رکھا ہے؟ ایسے تو وہ بھاگ بھی سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ باہر کا راستہ ڈھونڈنے آگے بڑھا، مگر سامنے سے درید کو آتا دیکھ کر حیران ہوا۔ تم یہاں؟ اوہ، تو تم نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے؟ کیوں؟ ساوی کے بھاگنے کے بدلہ مجھ سے لوگے؟ آہ بیچارہ درید، محبوبہ بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، تمہاری تو عزت مٹی میں مل گئی ہے نا؟ وہ پہلے حیران ہوا، پھر اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، بدلہ تو میں لوں گا ہی، اور ضرور لوں گا، مگر ساوی کے چھوڑنے جانے کا نہیں، بلکہ ہر اس بات کا جس کی وجہ سے میں ساوی سے بدگمان ہوا، اس پر غصہ کیا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تمہاری باتوں پر یقین کر کے میں نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی، اور وہ بھاگی نہیں ہے، ناراض ہے مجھ سے، اور جلد ہی ڈھونڈ کے منا بھی لوں گا، مگر اس سب سے پہلے تمہیں سزا ضرور دوں گا، تاکہ آئندہ تم کسی اور کی محبت پر نظر ڈالنا تو دور، اس بارے میں سوچو بھی نہ۔ وہ اسے سامنے کھڑا ہوتا زہر کند لہجے میں بولا تھا۔ اچھا، بدلہ لوگے؟ لو بدلہ، میں بھی تو دیکھوں۔ وہ اسے غصے دلانے والے انداز میں بولا، اور ایک پنچ بنا کے اس کے منہ پر مارا۔ درید یک تلق پیچھے ہوا تھا، ورنہ عاشر کا مکہ اس کے ناک پر لگتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے عاشر کا بازو پکڑا اور پیچھے کی طرف موڑا، اور زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا۔ عاشر جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا تھا اور لات مارنے کو آگے بڑھا، مگر درید نے اس کی لات پکڑ کے زور سے کھینچا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ درید نے اس کی کمر پر پے در پے ٹھوکریں رسید کی تھی کہ وہ سنسان جگہ عاشر کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ مجھ سے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی، میں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا تمہاری وجہ سے، اسے بے انتہا تکلیف پہنچائی تمہاری وجہ سے، اس کا مجھ پر سے اعتبار اٹھ گیا تمہاری وجہ سے، سب کی نظروں میں گر گیا صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ اس پر لاتوں گھوسوں کی بارش کرتا وہ ساتھ ساتھ ہر بات دہرا رہا تھا۔ تم نے جھوٹ بولا کہ اس کا رشتہ تم سے طے ہوا ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ میری منکوحہ تھی، وہ میرے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے لگاتار عاشر کے چہرے پر تھپڑ مارے۔ یہ سزا تو بہت کم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، مگر جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس کے چہرے پر دھاڑتا اس کے بال نوچتے ہوئے بولا۔ عاشر خود کو بچانے کی کوشش کرتا اس پر وار کرنے لگا، مگر درید کی دی چوٹوں نے اسے بے بس کر دیا تھا اور وہ نیچے پڑا کرا رہا تھا۔
میں نے تمہیں آزاد اس لیے رکھا ہے کہ بعد میں تم یہ نہ کہو کہ درید احمد نے ایک بندے ہوئے انسان پر وار کیا ہے۔ درید نے اسے کرسی پر بٹھاتے باندھتے ہوئے کہا۔ پلیز جانے دو مجھے، معاف کر دو، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ چیختا ہوا معافی مانگنے لگا۔ آئندہ میں تمہیں اس کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ عاشر، تمہیں کیا لگا تھا میں کمزور ہوں جو تمہیں جواب نہیں دے سکتا؟ مجھے جواب دینا اچھی طرح آتا ہے، کسی بھول میں مت رہنا۔ اور اب سڑو یہاں، اگلی بار کے لیے خود کو تیار کر لینا، اگلی ڈوز دینے جلدی ہی آؤں گا۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ پیچھے اسے عاشر کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے کان بند کر لیے تھے۔ پھر اگلے 3 دن تک اس نے عاشر کو ٹارچر کیا تھا۔ 3 دن اسے بھوکا پیاسا رکھا۔ اس نے جیسے اپنی غصے کو ٹھنڈا کیا ہو۔ اگر اس کی غلطی تھی تو عاشر بھی برابر کا حقدار تھا۔ جو ہوا اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر درید کو ساوی کی جدائی کی صورت سزا ملی تھی تو پھر عاشر کو وہ کیوں بخشتا؟ 3 دن بعد اس نے عاشر کو اس دھمکی کے ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ اس کی زبان نہ کھولے، اور عاشر نے سر ہلا کر وعدہ کیا تھا۔ ویسے بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ درید اسے ہسپتال چھوڑ آیا تھا جہاں اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا۔ حنا بیگم کو درید نے ہی فون کر کے اطلاع دی تھی، جو کہ عاشر کی گمشدگی پر بہت پریشان تھی، اور پھر عاشر کے ملنے پر انہوں نے درید کا شکر ادا کیا تھا جو اسے بروقت ہاسپٹل لے آیا تھا۔ درید کی ساری بات سن کر شایان نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، شایان نے تبصرہ کیا۔ اچھا یار، برا جو بھی ہوا اب میں سکون میں ہوں، درید نے اگنور کیا۔ شایان منہ موڑ گیا تھا۔ درید نے کچھ بھی کہنا بیکار سمجھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نادیہ بیگم اور افرا ساوی سے باتیں کر رہی تھی، اسے اس کی پچھلی زندگی کی باتیں یاد دلا رہی تھی۔ افرا تو باقاعدہ سارے البم اٹھائے لائی تھی اور اب اسے تصویریں دکھا رہی تھی۔ درید مسکراتا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اور یہ دیکھو، اس پکچر میں تم درید بھائی کی گود میں بیٹھی ہو، افرا ایک تصویر پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، اور درید پرشوق نظروں سے ساوی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ساوی سامنے درید کو بیٹھا دیکھ کر جھیپی اور شرم سے سرخ چہرہ لیے البم پر جھک گئی تھی۔ درید نے اس کے چہرے پر حیا کے آتے جاتے رنگ کو خوشگواریت سے دیکھا تھا۔ میں خود دیکھ لوں گی، وہ منمنائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دیکھو اور آرام بھی کرو، ہم چلتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو درید کو بتا دینا، وہ لا دے گا۔ نادیہ بیگم افرا کو اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد درید سیدھا ہو کے اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے وہ بے اختیار پیچھے کو کھسکی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی ڈریکولا تو نہیں؟ اس کی حرکت پر وہ خفگی سے بولا۔ نہیں، وہ میں ایسے ہی اس سے بات نہ بن سکی تھی تو وہ منمنا کر رہ گئی۔ اچھا گھبراؤ مت، مجھے پتا ہے تمہیں کچھ یاد نہیں ہے، اس لیے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کا چہرے پر جھجک کے تاثرات دیکھتا نرمی سے بولا۔ جی، وہ مدھم لہجے میں بولی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ تم آرام سے لیٹ جاؤ اور خود کو ریلیکس رکھو۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتی وہ لیٹ گئی تھی اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ جلد ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ درید نے شامر کو دیکھا جو پرسکون سا سو رہا تھا۔ درید کو اکثر حیرت ہوتی تھی، شامر بہت سوتا تھا۔ شامر پر سے نظر ہٹاتا وہ ساوی کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتا لیٹ گیا۔ ساوی کو گھر آئے 2 مہینے ہو چکے تھے، وہ اب بالکل ٹھیک تھی۔ افرا، شایان اور نادیہ بیگم کے ساتھ وہ کافی گھل مل گئی تھی، مگر درید کے ساتھ ابھی بھی اجنبیت کی دیوار قائم تھی۔ درید اسے ہر اس جگہ لے گیا تھا جہاں وہ کبھی جاتی رہی تھی، کبھی آئس کریم کھلانے، کبھی گھمانے، وہ اسے اس کی پسندیدہ جگہوں پر لے جاتا، مگر ساوی کو کچھ بھی یاد نہ آتا۔ مگر درید نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اسے سب کچھ یاد دلانے کی۔ گھر والے بھی اس سے باتیں کرتے رہتے، شایان اور افرا گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے اس کے ساتھ گزرے لمحوں کو دہراتے، اسے یاد دلانے کی کوشش کرتے، مگر جب ذہن پر زور دینے پر بھی کچھ یاد نہ آتا تو وہ بے بسی سے رو پڑتی۔ تب شایان اسے سینے سے لگا کر اس کا حوصلہ بڑھاتا، اسے تسلی دیتا۔
افرا کی ڈیلیوری کی ڈیٹ مل گئی تھی۔ جہاں افرا کچھ ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی، وہیں شایان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ گھڑی کی سوئیوں کو آگے کر کے وہ دن لے آتا جس دن اس کا بچہ اس کی گود میں آتا۔ نادیہ بیگم اپنی خوشحال فیملی کو دیکھتی خدا کا شکر ادا کرتی، مگر کبھی کبھی اپنے شریک سفر کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتی اور تنہائی میں سب سے چھپ کر آنسو بہا لیتی۔ انہوں نے درید کو معاف کر دیا تھا، وہ ان کا بیٹا تھا، بے شک سگا نہیں مگر پالا تو انہوں نے ہی تھا۔ ساوی کی جدائی میں درید کے دکھ اور تکلیف کی گواہ تھی، وہ تو کیسے نہ معاف کرتی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا شایان کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ افرا کی وجہ سے آج کل گھر پر ہی تھا۔ ساوی کے آنے کے اگلے دن ہی وہ واپس اپنے گھر آ گئے تھے اور نادیہ بیگم کے کہنے پر شایان نے جاب چھوڑ دی تھی اور درید کے ساتھ آفس جانے لگا تھا۔ نادیہ بیگم، شایان اور ساوی ہاسپٹل میں موجود تھے، جبکہ افرا اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ساوی چیئر پر بیٹھی شامیر کو تھامے ہوئے تھی، جو اسے ٹکر ٹکر دیکھتا قوں غاں کر رہا تھا، جبکہ ساوی افرا کی صحت یابی کی دعا مانگ رہی تھی۔ شایان مضطرب سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نادیہ بیگم بھی افرا کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ درید وہاں موجود نہیں تھا، اسے آفس کا کوئی ضروری کام تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے قریب آتے شایان نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہے اور بہت مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ کچھ دیر میں آپ کی مسز کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے جواب دیا، جس پر سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ اور میری بیٹی؟ شایان نے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ دیر بعد آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی آگے بڑھی۔ پھر کچھ دیر بعد سب افرا کے پاس موجود تھے۔ افرا نیم بے ہوشی میں تھی، جبکہ شایان اپنی بیٹی کے ننھے ننھے ہاتھ تھامے اس کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا جگر گوشہ اس وقت اس کے ہاتھوں میں سانسیں لے رہا تھا جسے وہ محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ماما دیکھیے کتنی کیوٹ ہے، یہ بالکل میری طرح ہے، شایان نے اس کے چھوٹے سے ماتھے پر پیار دیتے کہا تھا۔ ہاں میری پوتی بہت پیاری ہے، تم سے بھی زیادہ پیاری، نادیہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ یہ بالکل افرا بھابھی کی طرح ہے، بس آنکھیں آپ کے جیسی ہیں، ساوی نے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شایان نے آسودگی سے اسے سینے سے لگایا اور نم آنکھوں سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے اپنی رحمت سے نوازا۔ افرا کی ہوش میں آتے ہی نادیہ بیگم اور ساوی نے اسے مبارکباد دی تھی، جبکہ شایان اس کے پاس کھڑا تھا۔ نادیہ بیگم اور ساوی ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کے باہر چلی گئی تھی کہ اس وقت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ آپ خوش ہیں؟ افرا نے بچی کو گود میں لیتے پوچھا۔ بہت بہت خوش ہوں، شکریہ میری دنیا کو مقبل کرنے کے لیے۔ اس نے افرا کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ افرا نے مسکرا کر شایان کو دیکھا جو اب اپنی بیٹی سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد درید اندر داخل ہوا، جس کے پیچھے ساوی شامیر کو اٹھائے ہوئے تھی، جبکہ نادیہ بیگم بھی ساوی کے ساتھ تھی۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، فائنلی میں چچا اور ماموں بن گیا ہوں، درید نے آگے بڑھتے شایان کے گلے لگ کر کہا اور پھر افرا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ شایان ساوی کا لحاظ کر کے درید سے خوشی سے ملا، ورنہ اس کا بالکل دل نہیں تھا۔ رات کو افرا کے پاس شایان اور نادیہ بیگم رک گئے تھے، جبکہ درید ساوی کو لیے گھر واپس آ گیا تھا۔ ساوی درید کے ساتھ آتی جھجک رہی تھی، مگر کب تک وہ اس سے دور رہتی؟ اگر وہ اپنے شوہر والا حق جتا لیتا تو وہ کیا کر لیتی؟ مانا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا، مگر وہ ایک ہیپی فیملی کی طرح رہتے تھے، اور جتنا ساوی نے محسوس کیا تھا درید اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور افرا نے بھی بتایا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اگر ساری زندگی یادداشت واپس نہ آئی تو کیا ساری زندگی درید سے بھاگتی رہے گی؟ اب وہ اس سے نہیں جھجکے گی، آخر وہ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے کا باپ، پھر وہ کیوں ڈرتی ہے؟ حالانکہ وہ اس کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ یہی سب سوچتے اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا اور درید کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ شامیر راستے میں ہی سو گیا تھا۔ بوا کو خوشخبری سنا دی تھی، جس پر انہوں نے افرا اور شایان کو بہت دعائیں دی تھی، اور پھر رات کا کھانے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ درید کھانا کھانے کے بعد
چینج کرنے چلا گیا تھا، جبکہ ساوی شامبیر کو بیبی کوچ میں ڈالنے لگی تھی، جو کہ درید نے ساوی کے گھر آتے ہی منگوا لیا تھا۔ وہ جھجک کر شامبیر کا معصوم چہرہ دیکھ رہی تھی جب درید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سو چکا ہے، جا کے چینج کرو اور پھر ریسٹ کرو، تھک گئی ہوگی، درید نے اس کے چہرے پر تھکاوٹ دیکھتے فکر سے کہا۔ ساوی کچھ پل اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر سر ہلاتی الماری سے نائٹ ڈریس نکالتی باہر باتھ روم میں چلی گئی۔ درید بستر پر لیٹ چکا تھا، ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا تھا۔ ساوی باہر آئی تو اندازہ نہ کر سکی کہ وہ سو گیا ہے یا جاگ رہا ہے۔ وہ چلتی ہوئی اپنی سائڈ پر آ کے لیٹ گئی تھی اور درید کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی اور درید کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد درید نے بھی رخ اس کی طرف کر لیا تھا۔ اس کی نظریں سیدھا ساوی کے نظروں سے ٹکرائی تھی۔ کچھ پل وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جہاں درید کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت، فکر، باندھ تھا، وہیں ساوی کی آنکھوں میں بے بسی اور الجھن تھی۔ درید کروٹ بدلنے لگا کہ ساوی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ درید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ساوی خاموشی سے آگے ہوئی اور اس کے بازو ہٹاتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ پھر اس کے دونوں بازو اپنے گرد باندھ لیے تھے کہ وہ مکمل اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ درید اس کی حرکت پر ششدر سا ساکت رہ گیا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ ساوی کبھی اس کی طرف پہل کرے گی۔ مجھے نہیں پتا میں آپ سے محبت کرتی تھی یا نہیں، مگر آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے اپنے دل پہ آپ کے لیے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تنہا نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جینی ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنے دل کی حالت بتاتی آخر میں وہ اس سے سوال کرتی کانپ سی گئی۔ بہت بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تم تنگ پڑ جاؤ۔ ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے چاہتا ہوں۔ تم بے شک مجھ سے محبت نہ کرو، میں ہی تمہارے حصے کی محبت کر لوں گا، اور میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوال کا جواب دیتا وہ اس پر جھک سا گیا تھا۔ ساوی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں موجود اس کے لیے محبت اس کے الفاظ پہ سچائی کی مہر لگائے رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے مسکراتا دیکھ وہ سرشار اس پر جھک گیا تھا اور اس کے کانوں میں محبت بھری سرگوشیاں کرتے وہ اس پر اپنی چاہتیں، اپنی شدتیں لٹانے لگا کہ ساوی بے اختیار اس میں سمٹ سی گئی تھی۔ شاید درید کی سنگت میں اسے سب یاد آ ہی جاتا۔ ساوی کی جھجک درید سے کم ہوئی تھی، وہ اب نارمل ہو گئی تھی۔ بیتی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرتی وہ الجھ سی جاتی تھی، مگر پھر درید کی محبت اس کی توجہ، اس کا دھیان بھٹکا دیتی تھی۔ اسے درید کی قربت کبھی انجانی نہیں لگی تھی۔ وہ اکثر حیران ہوتی، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر دیتی کہ وہ شوہر تھا اس کا، اس کے لمس سے آشنائی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ جہاں ساوی مطمئن اور پرسکون ہوئی تھی، وہیں درید پریشان رہنے لگا تھا۔ اگر ساوی کی یادداشت واپس آ گئی اور اس نے اسے معاف نہ کیا تو پھر سے چھوڑ گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ پچھلی 9 مہینوں کی دوریاں پھر سے ان کے بیچ آ جائے گی تو؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو اس کے دماغ میں چلتے رہتے تھے، مگر ان کا کوئی جواب نہ ملتا۔ افرا 2 دن بعد گھر واپس آ گئی تھی۔ بچوں کے ہنستے اور رونے کی آوازیں سے گھر میں رونق سی ہو گئی تھی۔ بچی کا نام اس کی دادی یعنی نادیہ بیگم نے انمول رکھا تھا، جسے سب نے بہت پسند کیا تھا۔ شایان اور درید تو آفس کے کاموں میں بزی ہو گئے تھے، جبکہ افرا اور ساوی افرا کے کمرے میں بچوں کے ساتھ مگن رہتی تھی۔ کبھی کبھی نادیہ بیگم بھی ساتھ شامل ہو جاتی تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی جس نے ان کی کھوئی خوشیاں واپس لوٹا دی تھیں۔ نور بیٹا، درید بیٹے کا فون تھا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پیغام دے دوں کہ آپ اور شامیر شام کو تیار رہیے گا، وہ آج آپ کے ساتھ ڈنر باہر کریں گے۔ بوا کمرے میں آتی، درید کا پیغام دیتی واپس چلی گئی۔ اوئے ہوئے درید بھائی کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو گئے؟ افرا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، پہلے رومانٹک نہیں تھے؟ ساوی نے سرخ چہرہ سے پوچھا۔ نہ، پہلے تو وہ بہت خڑوس تھے، اتنے سنجیدہ سے افرا مزید بولی تھی۔ نہیں تو وہ تو ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے تم نے سچ کہا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ساوی نفی میں سر ہلاتے بولی۔
ہاں محبت تو وہ تم سے واقعی بہت کرتے ہیں، ایک بات کہوں؟ افرا نے پوچھا۔ ہاں کہو، وہ شابیر کی طرف دیکھتی محبت سے بولی، جو بیڈ پر لیٹا ٹانگیں ادھر ادھر مار رہا تھا۔ درید بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر کبھی درید بھائی سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، اس نے غیر واضح انداز میں کہا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ساوی پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اب تم جاؤ جلدی سے جا کے خود کو اور اپنے لاڈلے کو تیار کر لو، اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ شامیر کو اٹھاتی الجھن سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ خود تیار ہونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تھا۔ ریڈ کلر کے نفیس سے کامدار سوٹ میں وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ افرا نے اسے بتایا تھا کہ ریڈ کلر درید کا بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے ریڈ ڈریس پہنا تھا۔ میچنگ جویلری، سینڈل اور پشت پہ کھلے بال جوڑے وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس نے حجاب نہیں لیا تھا۔ شامیر کو اس نے بلیو کلر کا ریڈی میڈ ڈریس پہنایا تھا اور اب تیار سی بیٹھی درید کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد نادیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ نور بیٹا، درید باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہے، جلدی سے جاؤ اب، نادیہ بیگم نے اس سے سر پر پیار دیتے کہا۔ ماما وہ گھر نہیں آئیں گے؟ ساوی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس کا کہنا ہے کہ ایسا لیٹ ہو جائے گا اور آج شاید تم لوگ باہر ہی رہو۔ درید نے کہا ہے کہ آج تم لوگ گھر نہیں آؤ گے، شاید اس کے کسی دوست کی طرف جانا ہو۔ نادیہ بیگم کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ انہوں نے ایسا تو کچھ نہیں بتایا تھا مجھے، وہ الجھی تھی یا بھول گیا ہوگا۔ اب جلدی سے جاؤ، شاباش۔ نادیہ بیگم اسے لیے باہر گئی۔ پھر ان سے ملتے ساوی شامیر کو اٹھائے باہر آئی جہاں درید بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ درید نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ اپنے فیورٹ کلر میں اسے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا ساوی پھر اس سے جدا ہو گئی تو ذہن میں کئی سوچیں آئی تھی، مگر وہ اس سب کو جھٹلاتا اپنی بیوی اور بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ساوی کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میرا دل واپس گھر جانے کو کر رہا ہے۔ بالآخر خاموشی کو درید کی شرارتی آواز نے توڑا تھا، جو اب اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ سامنے دیکھ کے دھیان سے گاڑی چلائیں نا، ساوی جھیمتے ہوئے بولی تھی۔ ڈونٹ وری، مجھے پتا ہے میرے ساتھ میری دنیا ہے، دھیان سے ہی چلاؤں گا، درید نے اس کا ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کی چپ کے بعد ساوی نے پوچھا۔ پہلے ہم ڈنر کریں گے، پھر ایک اور جگہ جائیں گے، درید نے جواب دیا۔ کہاں؟ ساوی نے پوچھا۔ ڈنر کے بعد خود چل کر دیکھ لینا، درید نے اسے ٹالا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے درید نے گاڑی روکی۔ شامیر کو اٹھائے درید نے ساوی کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اسے لے کر وہ ایک فیملی کیبن میں پہنچا جو اس نے پہلے سے بک کروایا تھا۔ درید نے ویٹر کو بلا کے ڈنر کا آرڈر دیا تھا۔ اس نے ساری ڈشز ساوی کی پسند سے منگوائی تھی۔ شامیر کو درید نے تھاما تھا، جو ٹکر ٹکر کیبن کے اندر چلتی چھوٹی چھوٹی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران ساوی کے تاثرات بھی دیکھتا رہا تھا، جو رغبت سے کھا رہی تھی، یعنی اس کا لاشعور اپنی پسند کو پہچانتا تھا۔ ساوی اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی، جس میں زیادہ باتیں شامیر کی تھی، جو سارا دن اسے خود میں الجھائے رکھتا تھا۔ ڈنر کے بعد درید بل پے کرتا اٹھا اور ساوی کو ساتھ لیے واپس گاڑی میں آیا اور گاڑی میں بیٹھنے کی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ساوی بور ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس سے باتیں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے میوزک آن کر دیا تھا اور راحت فتح علی خان کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے، مگر پھر آرزو کا بھرنا بھی ضروری تھا۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے درید کی جانب دیکھا تھا اور اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے درید نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ ساوی کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا، جسے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔
وہی ہے صورتیں اپنی، وہی میں ہوں وہی تم ہو، مگر کھویا ہوا ہوں میں، مگر تم بھی کہیں گم ہو۔ محبت میں دغا کی تھی، سو کافر تھے سو کافر ہیں، ملی ہے منزل پھر بھی مسافر تھے مسافر ہیں۔ تیرے دل کے نکالے ہم کہاں بھٹک کے کہاں پہنچے، مگر بھٹک کے تو یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھا، بچھڑنا بھی ضروری تھا۔ ساوی نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ٹیپ بند کر دی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں روئی تھی، مگر اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ درید، مجھے رونا آ رہا ہے، اس نے درید کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا میری چڑیا کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک بات پوچھوں؟ نفی میں سر ہلاتے اس نے پوچھا۔ پوچھ لو، لیکن پہلے رونا بند کرو۔ ساوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اگر کبھی مجھے میری پچھلی زندگی یاد نہیں آئی، آپ کے ساتھ بیتا وقت یاد نہیں آیا، مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی، تو کیا آپ پھر بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ درید نے ایک دم گاڑی کو بریک لگایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس وجہ سے چھوڑ دوں گا کہ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کوئی سانسوں کے بغیر جی سکتا ہے؟ کوئی دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تم میرا دل ہو، میری سانسیں ہو، خود کو بھول سکتا ہوں، تمہیں نہیں۔ تم میرے لیے بہت ضروری ہو، سمجھ آئی؟ آئندہ ایسی کوئی سوچ اپنے ذہن میں مت لانا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر تھوڑا سا یقین کر لو۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے اس کے ماتھے پر پیار کرتا وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بول رہا تھا، اور ساوی کے دل سے ہر خدشہ، ہر خوف مٹتا جا رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تو درید بھی ساوی کو مسکراتا دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شامیر ساوی کی گود میں سو رہا تھا۔ نادیہ بیگم، افرا اور شایان ڈائننگ روم میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ بوا ان کو سرو کر رہی تھی۔ بوا، آپ بھی جا کر کھانا کھا لیں، یہ کام بعد میں کر لیجیے گا، نادیہ بیگم نے بوا کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، بوا مسکراتی کچن میں چلی گئی۔ گڑیا کہاں ہے؟ ماما، اسے ڈنر نہیں کرنا؟ شایان نے ساوی کی غیر موجودگی محسوس کرتے کہا۔ ساوی نہیں ہے یہ تو نظر آ گیا ہے، مگر ساوی کا شوہر بھی نہیں ہے یہ نظر نہیں آیا، نادیہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ اس نے کام تو بہت اچھا کیا ہے جو وہ مجھے نظر آئے، شایان نے طنزیہ کہا۔ وہ شرمندہ ہے، اپنی غلطی پر مداوا بھی کر رہا ہے، ساوی کو اتنا خوش رکھتا ہے وہ۔ اب سب ٹھیک ہے ساوی کی زندگی میں، نادیہ بیگم نے درید کی صفائی پیش کی۔ ساوی کے ساتھ اس نے غلط کیا، وہ اس کا مداوا کر رہا ہے، ساوی خوش ہے، سب خوش ہیں، مگر میرے بابا، وہ کہاں ہیں؟ درید نے جو کیا ہے وہ سب کچھ بابا برداشت نہیں کر پائے تھے، اسی لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا کیا ماما؟ اگر وہ سب نہ کرتا تو آج بابا بھی ہمارے ساتھ ہوتے، شایان کے لہجے میں اذیت تھی۔ شایان کی بات پر نادیہ بیگم اور افرا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جانتی ہوں، مگر سب کی موت کا وقت متعین ہوتا ہے، تمہارے بابا کی موت بھی ایسے ہی لکھی تھی، بس وجہ درید بن گیا تھا، مگر وہ بھی تو ایسا نہیں چاہتا تھا، نادیہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ مگر ماما، شایان نے کہنا چاہا کہ افرا اس کی بات کاٹ گئی۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں شان، درید بھائی کو بھی دکھ ہے، انہوں نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، سب نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں، افرا نے اس کی طرف دیکھتے امید سے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جائے گا تو اسے معافی کا پروانہ دے دوں گا، شایان نے منہ پسوڑتے کہا۔ میرا اچھا بیٹا، نادیہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو افرا آسودگی سے مسکرا دی۔ فائنلی سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ آج درید اسے اپنے فلیٹ میں لے جانے والا تھا، شاید وہاں جا کے اسے کچھ یاد آ جائے۔ وہ اسے ہر اس جگہ لے گیا تھا جہاں اس کی یادیں جڑی تھیں، صرف اس فلیٹ میں نہیں لے گیا تھا جہاں درید سے وہ گناہ ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی ہی اسے وہاں لے جائے، مگر دل میں ایک خوف طاری ہو جاتا تھا کہ سب یاد آنے کے بعد ساوی کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے قبول کرے گی، اسے معاف کر دے گی؟ مگر پھر وہ اپنے دل پر کڑا پہرا بٹھاتے آج اسے وہاں لے جا رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، اس نے سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا تھا۔ ابھی فلیٹ پہنچتے میں 20 منٹ تھے جب درید کو گاڑی روکنی پڑی تھی۔ سامنے سڑک پر کوئی
लेटा हुआ था। दुरैद गाड़ी रोकता बाहर निकलने लगा। मत जाएं, मुझे डर लग रहा है, सावी ने उसका बाजू पकड़ते कहा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, तुम बस गाड़ी में ही रहना। दुरैद उसे तसल्ली देता बाहर निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उस वजूद के पास पहुंचा और उसे सीधा करने लगा कि वो एकदम से उछला और दुरैद को धक्का देते एक पंच उसके मुंह पर मारा। दुरैद इस वार से बच ना सका था और एकदम पीछे को गिरा था। जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में पिस्टल था। वो कोई 24-25 साल का लड़का था। दुरैद अभी उसे देख रहा था कि झाड़ियों की तरफ से एक और उसी की उम्र का लड़का उसके साथ आगे खड़ा हो गया था। चलो जो है निकाल दो, वरना भेजा उड़ा दूंगा, पहले वाला लड़का पिस्टल को दुरैद पर तानता हुआ बोला था। क्या चाहिए? दुरैद ने सुकून से पूछा। पहले चल गाड़ी के पास चल, अब की बार दूसरा लड़का बोला था। तुम्हें जो चाहिए यहीं ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों, वहाँ कोई खजाना छुपा रखा है? पहला लड़का तमस्कुर से बोला था। सावी जो दुरैद को जाता देख रही थी, उसे नीचे गिरते देखकर और फिर उस लड़के के हाथ में पिस्टल देखकर परेशान हो गई थी। दुरैद ने उसे गाड़ी से निकलने से मना किया था, मगर दिल का क्या करती। उसने शामिर को पिछली सीट पर लिटाया और खुद बाहर निकल आई। दुरैद पास पहुंचते ही सावी ने पुकारा। दुरैद उसकी आवाज़ सुनता झट से उसकी तरफ मुड़ा, उसे अपने पीछे छुपा गया था। ओह, तो ये था वो खजाना जो गाड़ी में छुपा रखा था। चल, अब हमें सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं। दोनों लड़के जो खबासत से सावी को देख रहे थे, उनमें से एक बोला। दुरैद सिर्फ सावी की वजह से चुप था, जो गाड़ी में शामिर के साथ थी, वरना वो दो लड़के उसके लिए हाथ के मारे थे। उसके लिए एक हाथ की मार थे। उस लड़के के बात सुनकर उसका खून एकदम खोल उठा था। बकवास बंद करो अपनी, वरना ज़बान खींच लूँगा, वो भड़का था। बकवास नहीं कर रहे, चल शाबाश, इसे हमारे हवाले कर और निकलता बन। उनमें से एक सावी के करीब आता बोला। दुरैद से बर्दाश्त न हुआ और उसने रख के एक मुक्का करीब आने वाले लड़के के मुंह पर दे मारा। सावी खौफ से कांप रही थी। वो दो थे और उनके पास पिस्टल भी था और दुरैद अकेला। अगर कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? वो लड़का दुरैद के गुत्थम गुत्ता था, जबकि दूसरे लड़के ने सावी का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से उसकी कमीज़ का बाजू एक तरफ से फट गया था। बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकली। दुरैद उसकी चीख सुनते उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उस लड़के को छोड़ता दूसरे पल पिल पड़ा था। उस लड़के के हाथ में पिस्टल थी। दुरैद ने टांग मारकर उसे नीचे गिराया था, जिससे पिस्टल दूर जा गिरी थी। लातें घूंसों से उस लड़के के तवाज़ुन करता दुरैद बुरी तरह हाँफ रहा था। सावी खौफ से पीली पड़ चुकी थी। कोई मंजर था जो उसके दिमाग पर कचोके लगा रहा था। कोई उसकी तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ रहा था। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो वजूद उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। लाशऊर में चलती धुंधली सी फिल्म उसके एहसाबों पर कारी ज़रब लगा रही थी। एकदम उसके हवासों ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो चकरा कर ज़मीन पर गिर गई थी। दुरैद जो दूसरे लड़के को बुरी तरह पीट रहा था, चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ और उसे छोड़ता सावी की तरफ भागा था। वो लड़के मार खाने के बाद वहाँ से भाग निकले थे, जबकि उनका पिस्टल भी वहाँ पड़ा रह गया था। दुरैद ने सावी को बाजू में भरा था और उसे जल्दी से फ्रंट सीट पर बिठाकर उसी सीट बेल्ट बांधी थी। शामिर की तलाश में पिछली सीट पर नज़र दौड़ाई तो वो पुरसुकून सा सो रहा था। उसने शामिर को उठा के अपने सीने से लगाया था और फिर एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगा था। वो रैश ड्राइविंग करता उसे फ्लैट ले आया था। इस वक्त उसे सिर्फ सावी की फिक्र थी। कोई और सोच उसके जहन तक रसाई हासिल न कर पा रही थी। गाड़ी रुकते ही वो शामिर को लेता जल्दी से अंदर बढ़ गया था। बेड पर उसे लेटा के उसके एतराफ़ में तकिए रखे ताकि वो गिर न जाए। फिर वापस भागता हुआ गाड़ी तक आया और सावी को बाहों में उठाए वो एक बार फिर तेज़ी से अंदर की तरफ जा रहा था। कमरे में जाके उसने बेड के एक तरफ सावी को लिटाया था, जबकि दूसरी साइड पर शामिर था। वो एक नज़र शामिर को देखता सावी के पास जाकर बैठ गया था और गौर से उसका चेहरा देखने लगा था, जहाँ बेहोशी में भी खौफ के तासुरात थे और माथे पर पसीना आया हुआ था। दुरैद जानता था कि वो किस
کس یاد کو یاد کر کے اتنا ڈر گئی ہے؟ ابھی اسے ساوی کی فکر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے سٹریس سے دور رکھنا ہے۔ وہ اٹھا اور جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور ہلکا ہلکا چھینٹیں اس کے منہ پر مارنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑاتی ہوش میں آ رہی تھی۔ درید نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی اور دھک سے رہ گیا۔ نہیں نہیں درید، پلیز نہیں کرے میرے ساتھ ایسا، جانے دے، معاف کر، نہیں کروں گی، وہ بڑبڑا رہی تھی اور درید کی جان نکل رہی تھی۔ ساوی میری جان، آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ درید نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اس کا لمس چہرے پر محسوس کرتے ساوی آنکھیں کھولتی تھی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے درید کو دیکھا تھا اور پھر اپنے کپڑوں کو، اور ایک دم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ درید گنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ تو کسی بہت برے ہی ری ایکشن کی امید کر رہا تھا۔ درید، میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا آپ نے شراب پی ہے میرے ساتھ، میرے عزت کھیلنے کی کوشش، وہ اٹک اٹک کر کہتی رکی اور درید کو بڑھتا حیرت میں ڈال گئی تھی۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے نا؟ وہ صرف خواب تھا نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں نا؟ دیکھیں آپ بھی میرے پاس ہے اور اب شراب بھی نہیں پی ہے، وہ سسکیاں بھرتی ہکلا کر بولتی درید کے سینے سے لگ گئی تھی اور درید میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوا کہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بھی باندھ سکتے۔ وہ صرف خواب تھا اور کچھ نہیں۔ میرے درید میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ مگر درید، مجھے ایسا خواب کیوں آیا؟ وہ اپنی سسکیوں پہ قابو پانے کی کوشش کرتی اس سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ کیا جواب دیتا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساوی کو کیسے بتائے؟ پھر اس کے بیٹے نے اس کی یہ مشکل حل کر دی تھی۔ شامیر اٹھ چکا تھا اور اب گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ ساوی درید کے سینے سے الگ ہوتی حیرت سے اس روتے ہوئے بچے کو دیکھنے لگی تھی جس پر ابھی تک اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ سوالیہ ہوئی تھی۔ درید اٹھ کھڑا ہوا اور شامیر کو اٹھا کر دوبارہ ساوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو، درید نے شامیر کو اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ساوی نے شامیر کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر درید کو۔ یہ تو بالکل آپ جیسا ہے اور اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہے، بلکہ یہ تو ہم دونوں جیسا ہے۔ درید شامیر کو حیرت سے دیکھتی بول رہی تھی جو روئے جا رہا تھا۔ اسے فیڈ کرواؤ، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ درید کی بات سن کر وہ حیرانی سے اچھل پڑی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیسے؟ اس کی اماں کہاں ہیں؟ وہ شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ نظریں چراتی ہوئی بولی تھی۔ تم ہی اس کی ماں ہو؟ میری چڑیا، اسے فیڈ کرواؤ، میں ابھی آتا ہوں، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ ساوی حیران پریشان سی اسے گود پہ لینے کی لگی تھی۔ اس کی گود میں آتے ہی وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ ساوی کو ایک عجیب سی ممتا محسوس ہوئی۔ وہ سب کچھ بھلائے پیار سے اس کا سر سہلانے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد درید کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا جو وہ ساوی کے پریشانی میں گاڑی میں ہی بھول گیا تھا۔ شامیر فیڈ کرتے ہی دوبارہ سو گیا تھا۔ درید ساوی کے پاس بیٹھا اور اپنا فون کھولتا ساوی کے سامنے کرنے لگا۔ ساوی نے الجھن سے فون پکڑا تھا اور فون کے اندر موجود تصویریں دیکھنے لگی جو ساوی کے گھر واپس آنے کے بعد کی تھی، جن میں وہ زیادہ تو شامیر کے ساتھ تھی، کچھ درید شامیر اور ساوی کی تھی، کچھ تصویریں تب کی تھی جب ساوی گھر واپس آئی تھی درید کے ساتھ۔ سب تصویروں کو دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ درید کا گناہ، اس کی پریگننسی اور بچپن کے نکاح کا پتہ چلنا، اس کا گھر چھوڑ کے جانا، NGO میں رہنا، پھر ہاسپٹل میں بابا کے بارے میں پتہ چلنا، یادداشت جانا، درید کے ساتھ گھر آنا اور پھر درید کے ساتھ نئی ازواجی زندگی شروع کرنا، اسے سب یاد آ گیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا، بیڈ پر گرا تھا اور خود وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساوی وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ چیخی، دور رہیں مجھ سے، قریب مت آئے، میرا باپ چھین لیا مجھ سے، میری خوشیاں برباد کر دی، چلے جائیں یہاں سے، وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ پلیز معاف کر دو یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، میں نہیں بتانا چاہتا تھا چچا جان کو کچھ، مگر انہوں نے خود ہی ہماری باتیں سن لی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پائے۔ ایک موقع دے دو، کبھی کوئی شکایت نہیں ہونے دوں گا پلیز۔ وہ اس کے قریب آتا
اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گرد محبت کا حصار باندھ گیا تھا اور اسے دل کھول کر رونے کا موقع مل گیا۔ بالکل اچھے نہیں ہیں آپ، بہت برے ہیں۔ پہلے میرے ساتھ اتنا غلط کیا، پھر بابا جان بھی آپ کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو پھر اتنا برا کیسے کر دیا میرے ساتھ؟ وہ اپنے مجرم کے حصار میں کھڑی اسی سے اس کے گناہ کا حساب مانگ رہی تھی۔ جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا میں نے، جو ہوا انجانے میں ہوا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اتنی رات کو یہاں ہو سکتی ہو۔ یہ فلیٹ میں نے ہماری شادی کے بعد یہاں رہنے کے لیے بنوایا تھا، اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی زندگی کے ساتھ ایسا کتنا غلط کر سکتا ہوں؟ اپنی زندگی کے ساتھ کیسے اتنا غلط کر سکتا ہوں؟ جو ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تم بس یہی سمجھ لو کہ تم میری بیوی تھی تب جب وہ سب ہوا، اور بیوی تو تھی تب بھی۔ وہ اس سے معافی مانگتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا، آخر میں شرارت سے بولا، اور وہ جو اس کے حصار میں موجود خود کو پرسکون کر رہی تھی ایک دم بفر گئی۔ تب نہیں پتا تھا کہ شوہر ہیں آپ میرے، وہ غصے سے بولی تھی۔ چلو اب تو معاف کر دو پلیز۔ وہ اپنی بجائے ساوی کے کان پکڑتا معافی مانگنے لگا تھا۔ آئندہ کبھی مجھے ہرٹ نہیں کریے گا؟ ساوی نے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، پرومس۔ میری ہر بات مانیں گے؟ ہر بات مانوں گا۔ ہمیشہ مجھ سے پیار کریں گے؟ ہمیشہ ہر روز تمہارے لیے میری محبت میں اضافہ ہوگا، کبھی کمی نہیں آئے گی؟ یہ فلیٹ بیچ دیں گے؟ ہاں بیچ دیں گا، وہ روانی میں کہتا ایک دم چونکا تھا۔ ہاں مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں سے بہت بری یادیں جڑی ہیں۔ میں جب یہاں آؤں گی مجھے وہ سب یاد آئے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے وہ سب یاد آئے۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں۔ ساوی اس کے سینے سے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھتی گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسا میری چڑیا کہے گی ویسے ہی ہوگا۔ اب کہہ دو کہ معاف کر دیا مجھے ہر غلطی ہر گناہ کے لیے۔ وہ معافی طلب کرتا کہنے لگا، معاف کر دیا ہے ہر غلطی ہر گناہ کے لیے، صرف اپنے بچے، اپنی محبت اور بابا کے لیے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ آپ سے لاکھ خفا ہو جائے مگر آپ کو بے چین اور پریشان کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور میں نہیں چاہتی کہ بابا کی روح بے سکون رہے۔ ساوی پھر سے اس کے سینے پر سر رکھتی سکون سے آنکھیں موند لیتی۔ تھینک یو سو مچ۔ آئندہ کبھی ایسا موقع نہیں دوں گا کہ تمہیں مجھ سے خفا ہونا پڑے۔ اتنی محبت دوں گا کہ چچا جان مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ اس پر گرفت مضبوط کرتا پر اعتماد لہجے میں بولا۔ وہ خوش ہوں گے نا میرے فیصلے سے؟ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بہت خوش ہوں گے۔ درید نے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ یک ٹک درید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر انوکھی سی خوشی تھی، ورنہ اس نے واپس آنے کے بعد درید کو ہمیشہ اداس اور بے چین ہی دیکھا تھا، اور اس کی وجہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، مگر آج جب اس نے درید کو معاف کر دیا تو اس کے بے چینی میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی بے چینی بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی توجہ خود پر دیکھ کر درید نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں آج آپ کے چہرے پر الگ ہی خوشی ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ یہ سب تمہاری معافی اور تمہارے ساتھ کی محرون منت ہے۔ شکر ہے مجھے معاف کرنے اور ایک اور موقع دینے کے لیے۔ وہ اس پر جھکتا ہوا بولا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ مگر مجھے نہیں آ رہی بالکل بھی، اب نو بہانے۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اس پر ایک بار پھر جھکنے لگا کہ ری ری کی آواز پر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر ساوی بے ساختہ کھلکھلا اٹھی۔ اوف، اسے بھی ابھی اٹھنا تھا۔ ظالم سماج مجھے اپنی ہی بیوی کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ درید نے منہ بسوڑتے ہوئے دہائی دی تھی اور شامیر کو دیکھا جو اب ساوی کی گود میں تھا اور اسے لے کر ادھر سے ادھر ٹہلتی چپ کروا رہی تھی۔ درید چپ کر کے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھتا آنکھیں موند گیا تھا۔ ساوی نے اس کی طرف دیکھا تھا اور مسکراتی ہوئی شامیر کو بہلانے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد جب شامیر سو گیا تو وہ اسے بیڈ کی طرف سائڈ پر احتیاط سے لٹاتی دوسری طرف تکیے رکھنے لگی تھی، پھر خود درید اور شامیر کے درمیان آ کر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ درید کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، مگر کوئی جواب نہ آیا تو شامیر کی طرف رخ کے درید کی طرف سے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک درید نے ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی طرف کھینچا کہ اس کی پشت درید کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا کہ وہ بے اختیار کسمسائی تھی۔
چپ کر کے سو جاؤ، بہت تھک گیا ہوں میں، تھوڑا سکون دے دو۔ اپنے کان میں درید کی التجائیہ سرگوشی سنتے وہ اپنی کمر پر پڑے درید کے ہاتھ کو اپنی ہاتھ میں لیتی وہ آسودگی اور طمانینت سے آنکھیں بوند گئی تھی۔ محرم کی قربت اور محبت بھرے احسار میں پرسکون سوئی وہ لڑکی خوش قسمت تھی جو اس کے حصے میں ایسا مرد آیا تھا جو اپنی انا اور مردانگی کے ذم میں گناہ کر کے اس سے کنارہ کش نہ ہوا تھا، بلکہ اپنا گناہ قبول کر کے اپنے حصے کی سزا بھگت کے اپنی محرم کے قربت میں خود کو ایک لمبے عرصے کے بعد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ سب ساوی کی یادداشت آنے پر خوش ہوئے تھے اور ان کی خوشی اس بات پر بڑھ چکی تھی کہ وہ درید کو معاف کر چکی تھی۔ شایان نے جب درید کو گلے لگایا تو وہ حیران ہوا تھا۔ شایان کے چہرے پر اس کے لیے وہی سچی محبت تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور پھر شایان نے اسے معافی کا پروانہ دے کر اس کے چہرے اور دل کی خوشی بڑھا دی تھی۔ افرا اور ساوی کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں نے بچے ان کے والد صاحبان کے حوالے کر دیے تھے اور خود خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ انمول بیٹا پلیز چپ کر جاؤ، دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، باپ کی بات مان لو۔ شایان انمول کو لیے ادھر سے ادھر ٹہلتا چپ کرنے کی منتیں کر رہا تھا۔ تیری بیٹی نہیں چپ ہونے والی، دیکھ میرا بچہ کتنا شریف ہے، بالکل چپ بیٹھا ہوا ہے، درید نے شایان کی حالت دیکھتے استحضائیہ لہجے میں کہا۔ میری بیٹی بھی بہت شریف ہے، بس ابھی پتہ نہیں کس بات کا غصہ آ گیا ہے میری پرنسس کو، شایان نے اپنی معصوم پری کا چہرہ دیکھتے کہا۔ ہاں وہ تو دکھ ہی رہا ہے، درید نے دانت نکالے تھے۔ اف شان کیا کرتے ہیں، ایک بچی نہیں سنبھل رہی آپ سے؟ افرا جو کب سے انمول کو روتے دیکھ رہی تھی اور برداشت نہ ہوا تو ساوی کے پاس سے اٹھ کر ان کی طرف چلی آئی تھی۔ ساوی بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ درید سے اپنی گود میں لیا تھا۔ آفس کی چھٹی ہو گئی تھی آج، مگر کیا فائدہ، بور ہی ہو رہا ہوں میں، شایان نے صوفے پر ترچھا لیٹتے کہا تھا۔ تو چلتے پھر باہر چلتے ہیں، درید نے مشورہ دیا۔ اوکے پھر شاپنگ بھی کر لیں گے، ہاں نا ساوی؟ افرا خوشی سے چہکی تھی۔ ہاں بالکل ضرور کریں گے، ساوی نے تائید کی تو شایان اور درید ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ یار یہ لیڈیز کو پتہ نہیں شد میں لیا تھا، آفس کی چھٹی ہو گئی تھی آج، مگر کیا فائدہ، بور ہی ہو رہا ہوں میں، شایان نے صوفے پر ترچھا لیٹتے کہا تھا۔ تو چلتے پھر باہر چلتے ہیں، درید نے مشورہ دیا۔ اوکے پھر شاپنگ بھی کر لیں گے، ہاں نا ساوی؟ افرا خوشی سے چہکی تھی۔ ہاں بالکل ضرور کریں گے، ساوی نے تائید کی تو شایان اور درید ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ یار یہ لیڈیز کو پتہ نہیں شاپنگ میں کیا نظر آتا ہے، درید نے آہ بھری تھی۔ درید ساوی نے خفگی سے دیکھا تھا۔ جی میری چڑیا، ہم چلیں گے شاپنگ کرنے بھی، دل کھول کر کریے، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی منع نہیں کرے گا، ساوی کی ناراض نظر دیکھتا وہ بات گھما گیا تھا۔ اس کے انداز پر سب ہنس دیے تھے۔ بھائی تم لوگ جاؤ، میں گھر میں ہی لنچ کروں گی، مجھ سے باہر نہیں جایا جاتا، نادیہ بیگم کچن سے آتے ہوئے بولی۔ مگر ماما، ساوی نے کہنا چاہا۔ نہیں میری گڑیا، تم لوگ جاؤ، میں تھک جاتی ہوں، اور میری فکر مت کرو، بوا ہے نا میرے ساتھ، نادیہ بیگم اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم جلدی آ جائیں گے، ساوی نے ان کو ہدایت کرتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ اور جانے کی تیاری کرو، نادیہ بیگم نے پیار سے کہا، اور سبھی ماں بیٹی کی محبت پر مسکرا دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ چاروں تیار ہو کے اپنے بچوں کو اٹھائے گھر سے نکلے تھے، اور ان کو ایک ساتھ دیکھ کر نادیہ بیگم نے دل سے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ پہلے انہوں نے لنچ کیا تھا، جس کا بل شایان نے درید کی جیب سے پے کروایا تھا، جس پہ درید ہنس کر رہ گیا، اور پھر وہ شاپنگ مال گئے تھے۔ شامر کو شایان نے اور انمول کو درید نے اٹھایا رکھا تھا کہ شایان کا کہنا تھا کہ انمول اس کے پاس آتے ہی رونے لگتی ہے۔ ساوی اور افرا مگن سی شاپنگ کر رہی تھی، اپنے لیے، بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے بابوں کے لیے دل کھول کے شاپنگ کر رہی تھی۔ شایان اور درید جو پہلے بچوں کو اٹھائے ہوئے تھے ان کے پیچھے چل رہے تھے، اب ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بزنس مین ہیں، مجھے تو میں آیا لگ رہا ہوں، درید کے ساتھ چلتے شایان نے کہا، جس پر درید مشکل سے ہنسی روک پایا تھا۔
تمہیں آیا والی فیلنگ آ رہی ہے اور مجھے زن مرید والی، درید نے اس کے روحانس چہرے کو دیکھتے ایک آنکھ دباتے کہا۔ تیری والی فیلنگ زیادہ اچھی ہے، اب مجھے بھی وہی فیلنگ آ رہی ہے، شایان نے بتی سی دکھاتے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنی بیویوں کے پیچھے گئے جو ایک شاپ میں داخل ہو رہی تھی۔ بالآخر 3 سے 4 گھنٹوں میں افرا اور ساوی کی شاپنگ مکمل ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے شوہروں پر ترس کھاتے گھر جانے کا عندیہ دیا تھا، جس پر وہ بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے تھے کہ کہیں وہ ارادہ نہ بدل دیں، جس پر افرا اور ساوی کھلکھلا کر ہنس دیں۔ ڈنر انہوں نے نادیہ بیگم کے ساتھ ہی کیا تھا اور ساوی اور افرا نے ان کو ساری شاپنگ بھی دکھائی تھی۔ ساوی نے نادیہ بیگم کے لیے بھی شاپنگ کی تھی جو انہیں بہت پسند آئی تھی۔ ان کے شوہر بچوں سمیت پہلے ہی رومز میں جا چکے تھے، وہ دونوں بھی تھکی ہوئی تھیں تو جلدی ہی اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو روم کی لائٹس آف تھی، سائڈ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ انمول بیبی کاٹ میں سو رہی تھی جبکہ شایان بستر پر دراز تھا، اسے نظر نہ آیا کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ چینج کر کے باہر آئی، ایک دفعہ انمول کو چیک کیا اور پھر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے سونے کے لیے انمول کو چیک کیا اور پھر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے سونے کے لیے آنکھ بند ہی کی تھی کہ اسے اپنی کمر کے گرد حصار سا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی کر شایان کی طرف دیکھا، جس کی گہری بولتی نگاہیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبات کی روانگی دیکھ کر وہ کسمسائی پر شایان کی گرفت اس کے کمر پر سخت ہوتی گئی۔ بہت تھک گئی ہوں میں، وہ منمنائی۔ میں بھی، پھر سونے دینا، میں نے کہا میں تھک گیا ہوں۔ ہاں تو سو جائے نا، آرام کریں تو تھکاوٹ اتر جائے گی، اس نے مشورے سے نوازا۔ ہاں میری تھکاوٹ آرام کرنے سے اترے گی، وہ اس کو معنی خیز نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں، ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اس کی گردن پر جھکا کہ وہ کانپ سی گئی تھی۔ شان، اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ دل کی دھڑکنیں میں اچانک یہ اضافہ کیسے؟ اس کے ہونٹوں پر کہیں نام ہمارا تو نہیں؟ شان کی آواز سرگوشی کی صورت اس کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ اس کی آواز میں جذبات کی شدت محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی۔ میری تھکاوٹ تمہاری قربت میں اترتی ہے جانم، تمہاری قربت مجھے سکون دیتی ہے۔ آئندہ جب میں کہوں کہ میں تھک گیا ہوں تو یہ مت کہنا کہ آرام کرے، ورنہ سزا تمہیں ہی ملے گی، اور تم میری سزا کی نوعیت جانتی ہو۔ وہ اس کے کانوں میں رس گھولتا، اسے تنبیہ کرتا معنی خیزی سے کہہ رہا تھا۔ پر سر ٹکاتی اور ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتی اپنا نام لکھنے لگی۔ اس کی حرکت پر ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتی اپنا نام لکھنے لگی۔ اس کی حرکت پر دلکشی سے مسکراتا وہ اس کی خود سپردگی کے انداز کا قائل ہوا تھا اور اسے خود میں سمیٹتا آسودگی سے مسکرا اٹھا۔ ساوی روم میں آئی تو درید شاہ میر کو سینے پر لٹائے ہی سو چکا تھا۔ ساوی کو اس پر بے ساختہ پیار سا آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شامیر کو جھولے میں ڈالا تھا اور خود چینج کرنے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو بیڈ پر درید کے قریب لیٹی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ درید نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر ٹکاتے اسے خود سے قریب کر لیا۔ ساوی نے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے اور اس کے کان کے قریب جھکی۔ دو ہی چیزیں ہیں مجھ میں، ایک روح، دوسرا تو۔ اس کی سرگوشی اپنے کانوں میں سنتا وہ آنکھیں کھولتا کروٹ بدل گیا کہ ساوی اس کے وجود میں چھپ سی گئی تھی اور وہ مکمل اس پر چھا گیا۔ چل ایک ایسی نظم کہوں، جو لفظ کہوں وہ ہو جائے، بس اشک کہوں تو ایک آنسو تیرے گورے گال کو دھو جائے۔ میں آنکھ کہوں تو آ جائے، میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے، میرے شانے پر سر رکھے تو میں نیند کہوں تو سو جائے۔ میں کاغذ پر تیرے ہونٹ لکھوں، تیرے ہونٹوں پر مسکان آئے، میں دل لکھوں تو دل تھامے، میں غم لکھوں وہ کھو جائے۔ تیرے ہاتھ بناؤں پنسل سے، پھر ہاتھ پر تیرے ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے۔ میں آہ لکھوں تو آہیں کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے۔ ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیرے نیند اڑ جائے۔ جب قاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔
وہ اس کے کانوں میں سحر پھونک رہا تھا اور وہ اس کے سحر میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سر اونچا کیا اور اپنے محرم کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی محبت پر وہ مسکرایا اور گہرا بولتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا کہ بے اختیار ساوی کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھی۔ درید، وہ اس کی قربت سے گھبراتی بول اٹھی۔ شش، ریلیکس، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کے کندھے سہلانے لگا تھا، جانتا تھا سب یاد آنے کے بعد سے وہ اس سے گھبرانے لگی ہے، مگر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک کر لے گا۔ اسے اپنی محبت پر اتنا یقین تو تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنی محبت کی مہر لگاتے اسے پرسکون کرتا، اس پر جھکا اور اسے اپنی محبت، اپنے عشق کی داستان سنانے لگا۔ اس نے ساوی کو کسی نرم کانچ کی گڑیا کی طرح گود میں خود میں سمیٹا کہ ساوی خود کو موم کی گڑیا تصور کرنے لگی جسے ذرا سی سختی توڑ کر رکھ دے گی۔ درید کی محبت میں بھیگتی وہ اس کی قربت میں مہکتی جا رہی تھی اور درید اپنی برسوں کی تشنگی اس کی قربت میں مٹا رہا تھا۔ باہر چاند کی چاندنی روشن تھی جو اگلے آنے والے روشن دن کی گواہ تھی۔ 1 سال بعد آنیہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش تھی۔ اسے خدا نے بہترین سے نوازا تھا اور وہ خدا کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ بے شک خدا کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اشر اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ وہ گھر آ کر ساوی اور سب گھر والوں سے معافی بھی مانگ چکا تھا اور سب اسے معاف بھی کر چکے تھے۔ اب وہ بزنس میں بزی ہو گیا تھا۔ اس کا نکاح اس کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی سے ہو چکا تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا تو رشتہ بھیجنے میں دیر نہیں کی تھی۔ حنا بیگم اور وقار صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس طرح سادگی سے ہی نکاح ہوا تھا اور رخصتی اگلے سال رکھی گئی تھی۔ حنا بیگم نے اپنی تلخ رویے کی معافی مانگی تھی کہ وہ ساوی اور درید کے رشتے کی حقیقت نہ جانتی تھی۔ نادیہ بیگم نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا اور اب دونوں فیملیز کے تعلقات پھر سے اچھے ہو چکے تھے۔ درید ساوی کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھتا تھا۔ شامیر بھی 1.5 سال کا ہو چکا تھا جبکہ انمول بھی 1.5 سال کی ہونے والی تھی۔ دونوں بچے سارا دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے رہتے۔ دونوں کی چہکاروں سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ نادیہ بیگم تو زیادہ تر اپنے نواسے اور پوتی کے ساتھ ہی مگن رہتی تھی۔ درید اور شایان باقاعدگی سے مراد صاحب کی خبر پر جاتے تھے۔ جہاں جاتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، مگر جانے والے کے ساتھ جایا نہیں جاتا۔ ان کے بغیر جینے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ وہ بھی جینا سیکھ گئے تھے، مگر مراد صاحب کی کمی سب کو محسوس ہوتی تھی۔ ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ سب اپنی زندگیوں میں خوش تھے، دکھوں کے بادل چھٹے تھے اور ساری تکلیفیں اور مشکلیں دور ہوئی تھیں۔ خدا کی رحمت سے وہ ایک دوسرے کی محبت پا گئے تھے۔ وہ مایوس نہیں ہوئے تھے اور خدا نے انہیں ان کے صبر کا پھل دیا تھا اور اب یوں ہی ان کی زندگی ایک دوسرے کے سنگ محبت سے عشق کی منازل طے کرتے ہوئے گزرنی تھی۔ ختم شد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔